अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, जहाँ हमने कल छोड़ा था उसके आगे। हज़रत आयशा पर तोहमत लगती है और वो उनको तो पहले पता नहीं होता है, जब पता होता है तो बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये में भी उन्हें तब्दीली महसूस होती है। लेकिन अल्लाह ताला उनकी जो बरात है वो उतार देते हैं, उनकी बेगुनाही को कुरान की आयत के ज़रिए बता देते हैं। फिर आगे ये होता है कि इसी गज़वे में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार एक और मर्तबा गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। उसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ़ हुई तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डांटा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा से कहा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ हम लोगों के पास पानी है, न ही करीब में कोई चश्मा है। ये कहने के साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बेटी की कमर में ठोके भी मारे। कुछ लोग कहते हैं कि चुमटियाँ ली। साथ ही वो कहते जाते, लड़की तो सफ़र में तकलीफ़ का सबब बन जाती है, लोगों के पास ज़रा सा भी पानी नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस मौके पर मैं अपने जिस्म को हरकत देने से रोके रही, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रान पर सर रखकर सो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए होते थे तो कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बेदार हो जाया करते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उस नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में क्या हो रहा है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। उस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। उस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बेटी, जैसा कि तुम खुद भी जानती हो कि तुम वाकई में मुबारक हो। थोड़ी देर पहले तो अपनी बेटी को डांट रहे थे, मार रहे थे। देखिए आपकी मोहब्बत है ना ये भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारा हार किस कद्र मुबारक है। मतलब कि जो तयम्मुम की आयत नाजिल हुई है तो वो देखा जाए तो इसकी बरकत जो है, ये जो बरकत नाजिल हुआ है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े तुफ़ैल में ही नाजिल हुई है कि आज अगर हमारे पास कहीं पानी ना हो तो हम तयम्मुम कर कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं कि आले अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हार की तलाश के सिलसिले में हमने एक ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब ये कि इस वाक़े की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं था। इस वाक़े के बाद जब आगे सफ़र हुआ तो मुनाफिकीन की साजिश का वो वाक़या पेश आया जो अभी इसके पहले हमने सुना है। उसी साल चाँद को ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खुसूफ पढ़ाई, यानी चाँद ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई, जबकि यहूदी उस वक्त ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे चाँद पर जादू कर दिया गया है। बनी नज़ीर के यहूदियों को मदीना मुनव्वरा में उनके इलाके से निकाल दिया गया था। उसी वजह से उनके बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आएँ। उन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा कि जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को नेस्त व नाबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हमारा मददगार होगा, लेकिन हम उस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे माबूदों को सिजदा न कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाए। ये सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सिजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ए यहूदियों,
تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ اس سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف لیا، یہ قسم کھائی کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد اتفاق بنائے رکھیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کے ساتھ ملانے کی کوشش کری، مطلب یہودیوں نے دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئی تو صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے طلب کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنوں کو مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ سب صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کی کھدائی کے دوران میں حصہ لیا اور سب کے ساتھ میں برابر کام سے لگے رہے۔ کھدائی کے دوران صحابہ کرام کو بھوک نے ستایا، زمانہ تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمینیں آ گئی، صحابہ کرام اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھا دی۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 10,000 اور ان کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کی گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے، عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے، مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کو پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق میں جا گرا۔ نوفل کی گردن ٹوٹ گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ والی جھڑپ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے۔ یہ خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر کھودی گئی تھی، کیونکہ جب وہ فارس میں تھے تو وہاں اسی طرح سے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی تھی خود کی۔ تو جو عرب کے جو لوگ تھے اور یہ صحابہ کرام تھے اس طرح کی تدبیر سے واقف نہیں تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی پوری ذمہ داری جو تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ انہی کے زیر نگرانی یہ ساری خندق کھودی گئی تھی۔ تمام صحابہ نے مل کر اس میں کام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں مل کر ان کے ساتھ میں صحابہ کرام کے ساتھ میں کام کیا تھا۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت کی تھی، خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں آپ
آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس قلعے کی طرف آیا۔ حضرت صفیہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوں گے، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ مطلب کہ وہ جو حسان بن ثابت تھے وہ اس وقت بڑی عمر کے تھے اور کسی کو قتل کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، اور حسان بن ثابت وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ وہ جنگوں کے وقت میں یا پھر ایسی ہی کسی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا پھر ہم دین اسلام کی تعریف میں شعر پڑھا کرتے تھے، اس لیے انہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے بھی واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ حسان یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئی۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ودد بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی آگے بڑھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز لگائی، حضرت علی پھر اٹھ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ حضرت علی یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی اور اپنا عمامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کی دعا کی۔ حضرت علی نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبد ود کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، مطلب پوری طرح زرہ بختر پہنا ہوا تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمرو کے وار سے حضرت علی کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمرو بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ واپس بھاگے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت جبیر کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولہے تک پہنچ گئی تھی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت جبیر سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی،
خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر اور عشاء تک نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا، مطلب نہ آپ پڑھ سکے ہو نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت قضا پڑھی گئی۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر 2 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کو ناکام لوٹنا پڑا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر طوفانی ہوا نازل فرمائیں گے۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر یعنی فرشتے بھی ان پر نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہواؤں سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا کر دے گا۔ اس پر سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ حضرت جبیر ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور تمہارے پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمنوں کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے قریش کے گروہ، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوس سے پوری طرح باخبر رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اسی لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک نظر آئے۔
جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران میں ایک صحابی بشیر بن سعد کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجور وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا لوگوں کو آواز دو، سب دوڑ کر آئے۔ چنانچہ سب جلدی جلدی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجور اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اسے اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا اعلان کر دو جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ حضرت جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھانا کھا کر اٹھتے رہے۔ ان کی جگہ دوسرے لوگ لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی عمامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فوراً ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی اور اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام بھی ہتھیار لگائے ہوئے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھوڑ سوار، ان میں بھی 3 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے حضرت علی پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت غصہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی نے انہیں یہودیوں کی بد زبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔
یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشقیں کس دی گئی۔ ان کی تعداد 600 یا 650 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بنا دیا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال و دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، ان کی بیوی بچوں اور ان کی عورتوں اور غلاموں کو لونڈیاں بنا دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں بھی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی بھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اسی لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک طرف جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ سارے سامان میں 1500 تلواریں، 300 زریں تھی، 2000 نیزے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار ہوئی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی ماں جہاں ماں رہے وہیں ان کے بچے بھی رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی لوڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حزیل سے ان کی ناپاک حرکتوں کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حزیل نے رجی کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیمات کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حزیل کی خلاف کارروائی کرنی تھی۔ منزل کو
اس لیے خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے دشمنوں کو، جاسوسوں کو پہلے سے کچھ پتہ نہ چل سکے اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑے پر سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنو حضیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوے کو غزوہ بنی لحیان بھی کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ خبر ملی عینہ بن ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو۔ غلام اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگوں دوڑو، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکو ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے، دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکو کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیروں میں تیر مارتا، وہ اسی سے زخمی ہو جاتا، یہ لیکن جب میں ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھر کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکے۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ میں ان کو بعد میں جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمہ بن اکو کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سواروں، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان
کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھوڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا تھا ان کا نام محدر بن فضلہ تھا، انہیں اخرس اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعونوں لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن عکو نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دے۔ یہ سن کر اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سلمہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق، تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ وہاں پہنچ گئے، ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا، حضرت ابو قتادہ نے فوراً اس پر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اترے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے تلوار لٹکی نکال لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم میں ہی رہ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ بن عکو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار حضرت ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل مجاہدین حضرت سلمہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کل کیا ہوا ہے۔ بہت اچھے حالات ہیں، بہت دل کو چھونے والے واقعات ہیں، تو ہم اس کو ایسے ہی سنتے رہیں گے اور آپ لوگ مجھ سے ایسے ہی جڑے رہیے۔ پلیز آپ لوگ لائک کریے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل سبسکرائب کریے، آپ کی ضرورت ہے مجھے، تو آپ لوگ بالکل سبسکرائب کریے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔